बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन करामी, सबसे पहले जो कराची के अंदर हुआ, मेन हॉल में गिरने वाला 3 साला बच्चा जो है वो 14 घंटों के बाद उनकी लाश निकाली गई है। ये एक अफसोसनाक जो है वो एक मेरे ख़्याल में एक वक़ुआ है, और इसमें सबसे बड़ा सवालिया निशान हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है, जो हमारा सबसे ग्रास रूट लेवल का सिस्टम होता है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी बातें बड़ी दिनों से की जा रही हैं। जिस तरीके से पंजाब की बात की गई कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब का एक सबसे बड़ा सूबा है और उसके वहाँ की लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो बड़े दिनों से तकरीबन कोई इमरान खान की गवर्नमेंट से उसके इलेक्शंस हुए ही नहीं। और कराची पाकिस्तान के अंदर सबसे अटमोस्ट सिग्निफिकेंस रखने वाला एक ऐसा हब है जिसकी बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक बिजनेस सेक्टर और तमाम तर उस डिपार्टमेंट्स की जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स के अंदर बड़ी कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो उसकी सबसे बड़ी एक स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ उनकी कंट्रीब्यूशन होती है। उसके अंदर एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर का होना, उसके बाद जिस तरीके से इस बच्चे के, इस मासूम बच्चे के जो लवाहिकीन थे, उनका जिस तरीके से कहना कि जो अमला है, रेस्क्यू का अमला, वो टाइम से ना पहुंचा, उन्होंने अपनी ज़ाती खर्च पर कुछ टीम उठाई और उनको लेके आए, फिर भी ये मामला जो है वो आज तकरीबन, अगर सरकारी ऑपरेशन की बात करें तो आज सुबह तकरीबन 11 से 12 बजे वहाँ पर जनाब डीसी साहब पहुँचते हैं और इसका नोटिस जनाब मेयर साहब लेते हैं। फिर सिटी काउंसिल के अंदर एक इजलास होता है जिसमें अपोजिशन जमात इस्लामी बड़े अलल ऐलान जो है वो इस पे एहतजाज रैकट कराती है। उसके बाद जो जमात इस्लामी के जो जनाब हाफिज़ नईम रहमान साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी डिटेल, उन्होंने कहा कि ये नाअहलिया जो है वो कराची के साथ ज़्यादतियाँ बड़े कई दहाइयों से हो रही है, उसकी वजह पीपल्स पार्टी है। हमारा प्रोग्राम में पहले चंक में इस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे कि क्या वजह है कि बहुत सारे ऐसे मामला जब होते हैं तो पॉलिटिकल डिबेट भी आगाज़ लेती है, और ठीक है अकाउंटेबिलिटी का भी जो है वो एक क्वेश्चन रेज होता है कि हाँ जी अकाउंटेबल कौन है इस हवाले से। वो मेन होल जो है वो एक मेन रोड के ऊपर, मेन बुलीवर्ड के ऊपर आप उस चीज़ को जो है वो कोई उस चीज़ को देख भी नहीं पा रहा, और तमाम थर जो है वो वफाक से या सूबे से जो भी बजट जाता है लोकल गवर्नमेंट्स को या मेयर की तरफ जाता है या उनके तमाम जो उस वक्त के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, उनको मिल रहा होता है, फिर भी वो इंपैक्ट नहीं कर पाते। इसके साथ साथ ज़रा पाकिस्तान इस वक्त जो एक चैलेंजिंग फेस के अंदर है, ख़ासतौर पे अफ़गानिस्तान के हालत हाल के हवाले से ज़रा डिस्कशन करेंगे। इस वक्त करंट क्या सिचुएशन है, जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक वाज़ेह पैगाम दिया कि जो भी हमारे अफ़गानी भाई हैं उनसे गुजारिश है कि अब वो हमारे मेहमान नहीं रहे, वो अपने मुल्क को, अपने खत्ते में वापस चले जाएं, और हम मज़ीद जो है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते इस तरीके के धमाके और तमाम खुदकश बम्बार। और इसमें जो है जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर भी कल से लेकर आज तक की एक अफसोसनाक खबर, वहाँ से भी 1-2 हमले वहाँ पर भी हुए, उसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। एट द एंड प्रोग्राम के दूसरे चंक में ज़रा गवर्नर राज के हवाले से बाज़गश्त हो रही है, उस हवाले से भी देखेंगे क्या ये कोई फ्रिवलस किस्म की न्यूज़ थी या किसी के पीछे, इसके पीछे कोई है वाक़यतन कोई एक किस्म की स्टॉन्च जो है वो एक लाहे अमल वफाक अपनाने लगा है, क्योंकि ये आइन के अंदर ये इख्तियार तो है वफाक के पास कि अगर सदर पाकिस्तान ये समझते हैं कि किसी सूबे के अंदर एक ऐसी एमरजेंसी सिचुएशन है कि वहाँ के सीएम साहब उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, तो वो गवर्नर राज लगा सकते हैं। तो इसमें वो आर्टिकल 239 की जो बात हो रही है उस हवाले से भी थोड़ी डिस्कशन करेंगे। एंड दी एंड थोड़ी मईशत के हवाले से भी बात करेंगे कि जो वज़ीर ख़जाना साहब ने एतमाद में लिया है कौम को, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने भी की है कि पाकिस्तान IMF की रिपोर्ट के बाद एक मेरे ख्याल में बैकअप था उनका आवाम को एतमाद में लेने का, क्या वो हकाइक पे मबनी था, इस पर डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में स्टूडियो में जनाब मियां अब्दुल वहीद साहब है, सीनियर तजज़ियाकार हैं, जनाब शेख यूनुस साहब और अशरफ शरीफ साहब तजज़ियाकार हैं हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करूँगा, शेख साहब और अशरफ शरीफ साहब की इजाज़त से। शेख साहब, ज़रा सबसे पहले तो ये थोड़ा आज जिस तरीके से कल रात होने वाला ये जो सानिया है और कराची के हवाले से, आप इसको किस नज़र से देखते हैं और इस नाअहलियों के पीछे कौन है, क्या आप इस हवाले से कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका जनाब। बात ये है कि ये पहले तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और ये किसी सूरत ये ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। इसके लिए हमें हर सतह के ऊपर
کام کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. سب سے پہلے تو جو ہے لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے چاہیے. جو ادھر تو الیکشن ہوئے ہوئے نا سر, میئر صاحب ادھر ہیں پڑے کراچی میں, مطلب میئر تو ہے لیکن وہ نیچے جو ہے اس کے ثمرات نہیں نہ ہو رہے, تو مطلب وہ الیکشن تو ہو گئے ہیں لیکن اس کے, ہاں آپ نے بات بجا فرمایا, لیکن اس کے جو ہمیں ہماری جو ذمہ داری ہے, اب یہ لوکل باڈیز کے الیکشن میں جو اس کی یونین کونسل ہے اس کی ذمہ داری تھی, اس کے وہاں کے جو ناظم ہے, چیئرمین ہیں, جو بھی ہیں, یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو وہ دیکھتے اپنے علاقوں کو. اصل میں ایک نہ ایک ٹاسک فورس بنانی چاہیے جو یہ ان سارے کو معاملات کو دیکھے. ہم دیکھیں مین روڈز کے اوپر, ہماری ہائی ویز کے اوپر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں آپ جا رہے ہیں کہ آگے کھڈا آ جائے گا, اور یہ جب تک کہ ہم یہ سارا ایک سسٹم کو جو ہے اس کو نہیں بنائیں گے اور تب تک کہ یہ بنے گا. اور پھر یہ ذمہ داری کسی ایک پارٹی کی اگر ہم ڈالیں کہ کسی ایک پارٹی کی, تو یہ کسی ایک پارٹی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, یہ سب کی ذمہ داری ہے, ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے. ہم ایز اے نیشن بیہیو کریں. ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ ہمیں ایک کھڈا نظر آ رہا ہے ہائی وے کے اوپر یا کسی روڈ کے اوپر یا کسی اسٹریٹ کے اندر یا کسی مین ہال کھلا ہے, تو ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم وہاں سے کچھ کوئی رکاوٹ ایسی کھڑی کر دیں, کوئی چیز ایسی کھڑی کر دیں, کوئی درخت کی کسی شاخ کو ہی آپ اس کے اندر جو ہے اس کے اندر وہ رکھ دیں تاکہ آنے والے کو معلوم ہو کہ یہ مین ہال کھلا ہے. اور پھر ہم اس کو ایک ایمرجنسی جو ہے ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ جہاں پہ ہم کال کریں اور وہ فوری اس کا رسپانس اور وہاں سے, اور تاکہ آپ پھر جو ہے اس کے اوپر وہ معاملات کو وہ آگے آپ لے کے چلے. یہ ساری اجتماعی ذمہ داری ہیں, کیونکہ جب تک کہ ہم یہ نہیں کرتے, اجتماعی تو یہ سب ذمہ داری ہے, بالکل ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی یہاں پہ کئی دہائیوں سے گورننس ان کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم بھی آپ دیکھیں وفاق کے اندر تو حصے دار ہے, لیکن کراچی میں ان کو بھی موقع ملا بارہا. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ گراس روٹ لیول پہ یہ کراچی کا تو ازل سے یہ مسئلہ ہے نا کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار روڈ, سیوریج کا سسٹم ناکام, بجلی جو ہے وہ خستہ حال, یہ تو پرابلم اب میرے خیال میں کراچی کی عوام کو سوچنا ہوگا, یا تو کوئی نہ کوئی تو اس پرسان حال ہو نا ان کا سر. جی ڈیفینیٹ, میں نے تو عرض کیا نا کہ جب تک کہ آپ ایک ایسا نہیں ہوتا کہ اختیارات اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کے نہیں آتے کہ آپ جو لوکل باڈیز کے اس نظام کو آپ مضبوط نہیں بنائیں گے, اور اس کے لیے ظاہری بات ضروری ہے کہ جو صوبائی گورنمنٹ ہے, پہلے تو مرکز کی ذمہ داری ہے کہ وہ صوبائی گورنمنٹ کے اوپر اس کو ان کے معاملات کوئی ایسا آپ کے پاس آلریڈی فورم تو ہے, آپ وہاں پہ بیٹھ کے اور یہ معاملات کو آپ اس کا کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ صوبوں کے اندر گورنمنٹ آپ کی کیسے, یہ فیڈرل وفاقی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے, پھر صوبائی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹس جو ہے ان کو پھر وہ دیکھے کہ کیا ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں, ان کو کیا ضروریات ہے, پھر وہ اس کو دیکھے. پھر وہ جو آپ کا وہاں پہ جو میئر ہے پھر وہ دیکھے ڈپٹی میئرز کو اور وہ سارے نیچے, اور وہ ان کو پھر وہ دیکھے. یہ اختیارات آپ جب تک کہ نچلی سطح پر نہیں لے کے آئیں گے اور معاملات آپ کے نہیں ہو گئے, اور ایک اچھا بجٹ جو ہے وہ یونین کونسل کی سطح پہ آپ کو دینا ہوگا, اور اس کے اندر پھر جب یہ آپ سسٹم کو ظاہری بات ہے کہ وہ بنائیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے ثمرات. سر آگے پوائنٹ جناب کا شیخ صاحب, آپ اس حوالے سے کیا جو ہے وہ اپنی انالیسس رکھتے ہیں؟ اور جیسے میاں صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے, تو ٹھیک ہے ذمہ داری تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہم چلو پنجاب میں ایک شکوہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر جو بلدیاتی سسٹم ہے اس کا نفاذ نہیں ہے, لیکن کراچی میں تو میئر صاحب بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں, اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس کے بعد بھی یہ نااہلیاں کیا قابل برداشت ہیں پھر؟ جی بہت شکریہ لگا صاحب. یہ اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے نا وہ کم ہے نا. یہ دیکھیں جو ابراہیم نامی بچہ ہے, یہ جس طرح مین ہول کے اندر گرا ہے اور آدھے کلومیٹر کے بعد جا کے اس کی جو ہے نا وہ لاش ملی ہے. بالکل. اب اس میں اگر آپ اس کو دیکھیں نا کہ وجوہات کیا ہیں, اب جس طرح وفاق نے بات کی تھی کہ صوبے بجٹ تو لے لیتے ہیں, جی, وہ لگتا کہاں ہے؟
اصل میں ساری ڈبیٹ اس میں یہ تھی کہ جو ہماری یہ جو 27ویں ترمیم تھی کہ جی یہ صوبے جو پیسے لے لیتے ہیں وہ کہاں لگاتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ کوئی ہم کسی سندھ کے کوئی قبائلی علاقے کی نہیں بات کر رہے, سندھ کے کسی دور دراز علاقے کی نہیں بات کر رہے, یہ ہم نیپا چرنگی جو مین آپ کا دل ہے, کراچی کا جو دل ہے, یہ مین علاقہ ہے. یہ ایسا علاقہ ہے جو سمجھے کہ جہاں اس طرح کی نیگلیجنس ہونا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پیپلز پارٹی پورے سندھ میں فیل ہے. صحیح بات ہے, بالکل. یہ اشارہ ہے تو باقی شہروں کا کیا حال ہوگا؟ یہ اشارہ ہے. اور دیکھیں میری بات سنیں, یہ جو مرتضی وہاب صاحب ہیں جو میئر ہیں, اس کے کوئی جب یہ واقعہ ہوا ہے, اس کے کوئی ڈپٹی میئر صاحب ہیں سلمان عبداللہ صاحب, انہوں نے اس واقعے کا نوٹس 6 گھنٹے بعد لیا. 6 گھنٹے بعد نوٹس لیا گیا. ان کے پاس کوئی مناسب مشینری نہیں ہے, کوئی ایسا واقعہ ہو جائے. اگر آپ لغاری صاحب ان کے کھاتے اٹھا کے دیکھیں گے, وہ مین ہول کھاتوں میں کئی دفعہ لگ چکا ہوگا. ہماری بدقسمتی یہ ہے, چاہے لوکل باڈیز کے الیکشن ہو جائیں, یہ جو وفاق جس طریقے سے اب یہ بات ہو رہی ہے, یہ بھی بازگشت کے 28ویں ترمیم کے اندر اگر این ایف سی کو ری ایڈریس کرنے کی بات کی جا رہی ہے, تو پھر وہ دیکھیں لغاری صاحب میرے وہ پھر ریزنیبل ہے. اگر اس طریقے کی گورننس, اس طریقے کی معاملات اگر پھر لوکل گورنمنٹ کی سطح پہ ہونے ہیں کہ ایک لوکل پاکستان کا کراچی میرے خیال میں سب سے بڑا شہر ہے. دیکھیں لغاری صاحب میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق جو این ایف سی والا کام ہے, اس میں سب سے زیادہ ریزسٹنس پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہی ہے. وہ کیوں آ رہی ہے؟ اب یہ مین ہول نہیں کھلا ہوا, یہ پیپلز پارٹی کا سمجھے کہ کچا چٹھا کھلا ہوا ہے. یہ مین ہول نہیں ہے, یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ سندھ میں کیا صورتحال ہے. اب میرے خیال میں میرا پوائنٹ آف ویو ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. یہ بتائیں جماعت اسلامی جو ہے وہ آپ کو نظر اب دیکھیں لغاری صاحب جماعت اسلامی, دیکھیں یہ تو ساری جو ہے نا وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے. جماعت اسلامی نے بھی یہاں وہ حکومت کی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی نے بھی کی ہوئی ہے, اس کے بعد ایم کیو ایم نے بھی کی ہے, لیکن وہ بیچارے ابھی بھی کراچی کے لوگ, سندھ کے لوگ, پنجاب کی طرف. اشرف شریف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی اشرف شریف صاحب, ذرا آپ اس حوالے سے تھوڑا سا اپنا نقطہ نظر بتائیے گا. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ثانیے کو؟ ایک ہے افسوسناک ثانیہ ہے, کس کی جو ہے وہ نااہلی ہے, خاص طور پہ جو میئر صاحب کرتے ہیں, تو میئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم جی سی سی ٹی وی فوٹیج نکلوائیں گے اور دیکھیں گے جی کیا مین ہول کب سے یہ جو کھلا ہوا ہے یہ کس کی ذمہ داری تھی, یہ ان پہ پھر ہم برڈن ڈالیں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں سر؟ کیا یہ بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب صاحب. جناب اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی اپنے جو اس کے فرائض ہیں وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. جی بس ایک قومی اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے تو وہ کونسلر کا کام کر رہا ہوتا ہے, کونسلر جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ممبر کا کام کر رہا ہوتا ہے. پھر سیاسی جماعتوں کا فلاحی کام کہاں پہ ختم ہوتا ہے, سیاست کہاں پہ شروع ہو جاتی ہے, یہ ہمیں وہ لائنز کا پتہ نہیں یہی بات سر جس طریقے سے پریس کانفرنس حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کی اور اس کے بعد سٹی کاؤنسل کا جو اجلاس ہوا کراچی کے اندر, اس کے اندر جو پوسٹرز اٹھائے ہوئے تھے وہاں کے ارکان اس سٹی کاؤنسل کے, انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ قاتل میئر قاتل, میئر قاتل لکھا ہوا تھا. جی میں عمر صاحب اسی طرف آتا. جی اسی شہر میں لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں پہ ایک پارٹی کی بلدیاتی لوکل گورنمنٹ تھی اور دوسری جو پارٹی تھی اس شہر کے اندر, برسات جب آئی تو اس کے کارکنوں نے جو لائنز تھی وہاں پہ ریت کی بوئیں, اور یوں کراچی شہر میں یہ رپورٹس موجود ہیں, کراچی شہر میں اربن فلڈنگ ہو. جی یہ بھی دیکھا لوگوں نے, یہ بھی دیکھا کہ اس شہر میں جو نالے ہیں اس کے اوپر تجاوزات ہوئی, لائن کے اوپر تجاوزات ہوئی, وہ ختم نہیں کروائیں. اس شہر کے اندر ایک مسائل وہ وہاں کی صوبائی حکومت اور لوکل گورنمنٹ جو وہاں پہ کراچی کی سٹی گورنمنٹ ہے اس کے لیے شرمندگی کا باعث بن گئی یہ چیزیں, لیکن یہ وہاں پہ مسائل حل نہیں ہوئے. ہر سال جب بھی مونسون کی بارشیں آتی ہیں لوگ یہاں پہ بجلی لگنے سے مرتے ہیں کراچی میں, ہر سال کے یہ فگرز میں دے رہا ہوں. یہ سارا کچھ اس شہر میں ہو رہا ہے. میں پچھلے 2 سال سے وہاں پہ جاتا ہوں, دسمبر میں جو کتاب میلہ ہوتا ہے یونیورسٹی روڈ پہ, یہ کتاب میلہ ہوتا ہے. وہ روڈ جو ہے پچھلے 4 سال سے بن رہی ہے کراچی میں. ایک اس پہ ایکسپو ہے, یہ روڈ
بڑی اہم روڈ ہے وہ کراچی شہر کی، تو وہ 4 سال سے بن رہی ہے اور وہ بن نہیں پا رہی، ابھی تک وہ اسی طرح سے ہے۔ تو کراچی شہر جہاں پہ اتنا سارا بزنس ہے، جہاں پہ اتنے ہے انٹرنیشنل اس شہر کے لوگوں کا، جی، وہاں پہ ایک اچھی لوکل گورنمنٹ نہ ہونا یہ ہم بتاتا ہے کہ ہمارے جو فیصلہ ساز حلقے ہیں ان کی ترجیح میں عام آدمی نہیں ہے۔ کراچی کی اس جو فیصلہ ساز کے پاس ہے، اچھا گزارش یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے ایم کیو ایم بھی یہ تحفظات رکھتی ہے کہ ہماری تو مردم شماری ہی وہاں پہ ٹھیک نہیں ہوتی، جو تقریباً 4 کروڑ کا وہ کہتے ہیں شہر ہے اس کو 2 کروڑ کہا جاتا ہے، اس حوالے سے ایم کیو ایم بھی اکثر تحفظات رکھتی ہے کہ وہاں کے الیکشنز کے حوالے سے یا بلدیاتی سسٹم کے حوالے سے، اور جماعت اسلامی بھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں کسی قسم کی وہاں کی جو سٹی کاؤنسل ہے جس کی میئر کی ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے اوبلیگیشن تو ان کی ہے نا سر یہ تمام تر نجی معاملات دیکھنا، تو پھر کیا کوئی تبدیلی کا امکان ہے یا کوئی اس چیز سے آج کی اس چیز سے کوئی میئر صاحب ہی لیسن لے لیں گے کوئی؟ یہ اس طرح میں پورے ایک پیٹرن دکھائی دیتا ہے نا گورنمنٹ بنانے کا، تو کراچی کے اندر بھی ہمیں گورنمنٹ بنانے کا وہی پیٹرن نظر آیا ہے، یعنی جہاں پہ مینڈیٹ ہے، جن لوگوں کو مینڈیٹ ملا انہیں حکومت نہیں بنانے دی گئی سٹی کی، اب دوسری جو ہے انہیں چونکہ صوبائی گورنمنٹ کی ایک آشیرواد حاصل تھی وہ آسانی سے کر لیا گیا، اور وہ ضد تھی گورنمنٹ کے ساتھ، اتحادی بھی تھے، تو یہ سارا مٹ ہو۔ لیکن پھر بات وہی کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ 3 ٹیئرز میں جمہوریت کو بتاتا ہے گورنمنٹ کا، ایک فیڈرل ہے، ایک پروونشل ہے اور ایک لوکل گورنمنٹ ہے، 3 ٹیئرز ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو جمہوریت نہیں ہوتی، اور آئین کی ہم جو یا اس کی شرائط ہیں وہ پوری نہیں کرتے۔ اب جب آتی ہے ان کی کوشش گورنمنٹ کے الیکٹ نہ ہو، اگر سپریم کورٹ کے ساتھ کہیں پہ الیکٹ ہو جاتے تو پھر وہ یہ کوشش کریں کہ یہ ادارے معطل رہیں اور لوگ بار بار صوبائی حکومت کی طرف دیکھتے رہیں۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی 27ویں ترمیم کی بات کی، بالکل ہے ہوا جی، ترمیم میں شاید پیدا ہوئی تھی کہ جو وفاق کی طرف سے پیسے آتے ہیں صوبوں کو اور صوبوں نے آگے لوکل گورنمنٹس کو ڈلیور کرنے ہوتے ہیں، ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں، تو جو صوبائی حکومتیں تھی وہ آگے ٹرانسفر نہیں یہ پیسے کر رہی ہے، وہ پیسے کہاں پہ حساب کتاب دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ملک میں سارا کچھ مینج ہو رہا ہے۔ اب اس مینجمنٹ میں ہر کسی کی ایک سے ہے، اہمیت ہے، اس کی بنیاد پہ وہ اپنے خلاف ہونے والی ہر کارروائی کو غیر مؤثر کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، میں آتا ہوں آپ کی طرف۔ میاں صاحب ذرا افغانستان کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کرنی ضروری بنتی ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے چیلنجنگ سچویشن ہے۔ آج جس طریقے سے وفاقی وزیر داخلہ صاحب نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ خیبر پختونخوا میں افغان کیمپ ختم کرنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے، اور ہر جو ہے وہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اپنے علاقے سے افغان شہریوں کو نکالیں جو بھی وہاں کے لوگ ہیں، اور یہ بات آج بتا رہے تھے کہ 4,60,000 سے زائد افغانی جو ہیں وہ تورخم بارڈر سے واپس بھیج دیے گئے ہیں۔ اور جس طریقے سے ابھی بھی بلوچستان اور جو کے پی کے ہے اس زد میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں کوسچن ایڈ کرنا چاہوں گا۔ میاں صاحب آپ جو ہے وہ بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں، اعتزاز احسن صاحب سے میری پچھلے پروگرام میں جب بات ہو رہی تھی اسی ایشو کے حوالے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو خودکش بمبار ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس کو کوشش کرنی ہوگی کہ تھوڑی ہمیں فلیکسیبلٹی بھی دکھانی ہوگی، کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہم سے لڑتے نہیں ہیں، چوروں کی طرح آتے ہیں اور کسی بھی جگہ پہ آ کے خود کچھ جو ہے وہ بم کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا پھر اس میں تجزیہ ہوگا کہ کیسے ہم معاملات کو لے کے چلنا چاہیے آپ؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کی رٹ نہیں رہی، وہ گرپ نہیں رہی اس میں، کہ اب ان کے ساتھ ناراضگیاں جو ایک تو کولیشن گورنمنٹ ہے وہاں پہ بھی جو دوسرا ہے، دوسری یہ ہے کہ طالبان کی اپنی جو ہے گرپ، کئی صوبوں میں ان کی حکومت ہی نہیں اب رہی، اور یہ اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے وہاں پہ اور ہاں جی فسادات بھی شروع ہو جائیں گے، گورنمنٹ کے خلاف ایجیٹیشن بھی شروع ہو جائے گی، اس کے آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو رہے معاملات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دہشت گردی ہے، جو آپ کا سوال ہے اہم ترین،
وہ اس کے تانے بانے ہندوستان کے ساتھ ملتے ہیں. اور پھر جو یہاں پہ جو افغان ہے آج بھی مطلب ایک چینل پہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک وہ جو ان کے جو ایک دہشت گرد انہوں نے پکڑا ہے سارا اس کا نیٹ ورک تھا. یہ پہلے پاکستان میں رہ کے گیا ہے اور پاکستان سے رہ کے پھر وہ واپس چلا گیا ہے تو پھر اب وہ گروپوں نے اسے پکڑا ہے, اب اسے بطور دہشت گرد اس کو, اور پورا نیٹ ورک ہے. اس لیے ان کا نیٹ ورک ادھر ہے. گورنمنٹ نے تو اس کو بڑا بریک کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جب تک کہ آپ اس کا مکمل خاتمہ نہیں کرتے اور تب تک کہ یہ معاملات آپ کے رہیں گے. اور ظاہری بات ہے جو خود کا چاہتا ہے وہ تو ظاہری بات ہے وہ تو اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے آتا ہے, اور پھر اس کو جو ہے آپ ٹریس کرنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے, اور پھر اس کا آ کے اس نے جب لاس کر دینا ہے تو اس کے لیے انتہائی مشکل ہے کہ آپ اس کے اوپر قابو پانا. تو یہ ہمیں جب تک آپ ان کا پورے اس نیٹ ورک کو نہیں پکڑتے ان کو نہیں, اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ افغانی جو بھی ہیں ہمارے بھائی ہیں, ہم نے 40 سال 3 نسلوں کی ہم نے ان کی مہمان نوازی کی ہے, لیکن اب ایٹ دا اینڈ دیکھیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. وہ بھول گئے پاکستان کی جو ہے کہ یہ ذمہ داری بھی ان کے اوپر, وہ جو 3 نسلیں ادھر بنی ہیں پلی ہیں, اور ان کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ اس ملک کے ساتھ وہ بھی پیار اور محبت کرتے, لیکن وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا وہاں پہ کیا نتائج ہے. تو آخری بات ہے تو جب تک کہ یہ آپ پورا اس کا جو نیٹ ورک ہے اس کو نہیں, ان کا خاتمہ نہیں کرتے, اور جب تک کہ آپ اس کو انٹرنیشنلی اس کو جو ہے آپ اور زیادہ آپ کو اس کا بتانا چاہیے کہ انڈیا کی کہاں انوالومنٹ ہے. اور یہ بات بڑی بہت زبردست بات کی آپ نے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں مزید ایکٹیو ہونا ہوگا اس حوالے سے, کیونکہ یہ اس سے تو امریکہ بھی اب نہیں بچا. جس طریقے سے وائٹ ہاؤس کے باہر وہ معاملہ بنا, سیکیورٹی گارڈ کے باہر جو ادھر وہ جو حملہ ہوا ادھر, وہ بھی ایک سمبولکلی ایک ڈیٹرنس ہے ورلڈ کمیونٹی کے لیے کہ جس قسم کے یہ طالبان رجیم جس طریقے سے یہ راستے اپنا رہی ہے وہ سب کے لیے جو وہ ہرڈلز کریٹ کر سکتا ہے. شیخ صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی لغاری صاحب, اگر آج ہم دیکھیں تو آج بھی ہم نے جو ہے نا بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ بلوچستان میں پچھلے 10 گھنٹوں میں 7 دہشت گردی کے واقعات پیش آئے ہیں. مثلا 23 جو پچھلی لاسٹ نائٹ جو گزری ہے وہ اس رات سے لے کے اب تک جو ہے نا ہمارے جو ہے نا 10 سولجرز بھی مارے گئے ہیں, 10 فوجی بھی مارے گئے ہیں, اور جو دوسرا ایک اٹیک ہوا ہے جو کانوائے پر تھا KPK میں, اس میں بھی کوئی 10 کے قریب جو ہے نا ہمارے فوجی جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں. اب اصل میں ہم اس سارے معاملات کو دیکھیں کہ تو اور دوسری جو مین جو چیز ہوئی ہے نا وہ بدخشاں ان کا ایک صوبہ ہے. بدخشاں میں ان کے افغانستان کے اندر سے اٹیک ہوا ہے اور 2 چینی شہری ہلاک ہوئے ہیں. اب آہستہ آہستہ معاملات جو ہے نا, اب جس طرح وہ افغان گورنمنٹ نے پیچھے کہا تھا کہ جی وہ جو تاجکستان میں ڈرون کے ذریعے انہوں نے چینی شہری ہلاک کیے تھے کہ یہ ادھر سے نہیں گیا, اب یہ ان کو اس چیز کا بھی جواب دینا پڑے گا. وہاں ایک دوسری طالبان کے علاوہ بھی دوسری ایک قوت ہے, ہم اس کو کہتے ہیں NRF, نیشنل ریزسٹنس جو ہے نا فرنٹ کے نام سے نا, جس کو احمد مسعود کے بیٹے جو ہے نا احمد شاہ مسعود وہ لیڈ کر رہے ہیں. اچھا, اب وہاں جو اب موجودہ صورتحال دن بہ دن آپ کو نظر آئے گی. بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی حکومت اب تک افغان طالبان کو سپورٹ کرتی ہے. اگر پاکستان کی جو فوج ہے, پاکستان کے جو لوگ ہیں سپورٹ کرتی ہے کس طریقے سے, اب دیکھیں نا, اگر اب جو افغان رجیم ہے نا, پاکستان ابھی تک ان کو بھائی بندی کی طرح, مثلا جس طرح ان کے اٹیک آ رہے ہیں, جس طرح ان کے ابھی تک ان کو ہاتھ کھولا رکھا ہوا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اب وہ اس میں جو فیکٹرز دیکھیں کن کی وجہ سے رکھا, اس میں قطر انوالو ہے, اس میں ترکی انوالو ہے. اب اس سٹیج پہ آ گئی ہیں چیزیں کہ یہ جو ہمارے جو برادر اسلامی ملک ہیں وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ ہماری بات نہیں سن رہے. اچھا, اس میں لغاری صاحب یہ جو جتنے بھی جو افغانستان کے جو معاملات اندرونی معاملات چل رہے ہیں, بیسیکلی یہ ان کی معاشی جنگ ہے.
آپ نے ان کی ٹریڈ روک دی، آپ نے ان کے اوپر ہم نے تو بعد میں روکی نا جی، تو یہ تو معاملہ ان سے پہلے ان کو بیسک اصل میں تحفظات کچھ اور ہی ہیں سر، وہ انریزنیبل تحفظات ہیں. اچھا وہ تھے انڈیا کی جو ہے نا، وہ انڈیا کے ساتھ ان کی جو سارے تجارتی معاملات چل رہے تھے، ان کے جو وزیر تجارت تھے وہاں انڈیا میں انہوں نے جا کے اپنا شو لگایا. اب پوائنٹ آ گیا، میں بریک کا ٹائم ہوا ہے ناظرین. بریک کے بعد اشرف شریف صاحب بھی اس حوالے سے تھوڑا سا ان کا نقطہ نظر لیں گے اور مزید تھوڑا کے پی کے احوال تھوڑا آپ کو بتائیں گے اور اس وقت جو کرنٹ پولیٹیکل سینیریو ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. وی بی رائٹ بیک انشاءاللہ.